माशाअल्लाह मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुल्ला राशिद साहब बड़ी इशाअत तौहीद व सुन्ना के अक़ीदे पर मुफस्सल गुफ्तगू कर रहे थे। मैं अपनी तरफ से और NTS लाहौर की तरफ से हज़रत के बेहद मशकूर व ममनून है कि जिन्होंने हमारी दावत को कबूल करते हुए तशरीफ़ लाए और बड़ा खूबसूरत अंदाज में मुदल्लल कुरान मुबारक और हदीस मुबारक की रोशनी में बयान इरशाद फरमाया। वक़्त बहुत महदूद था, इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से किसी और मौके पर इनका फिर मुफस्सल खिताब सुनेंगे। मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना मोतीउल्लाह राशिद साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो मैक पर तशरीफ़ लाकर हमारा इशाअत तौहीद व सुन्ना का जो पहचान है अदम सिमा मौता, इस उन्वान पर गुफ्तगू फरमाएँ। मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना मोतीउल्लाह राशिद साहब, शेखुल हदीस जामिया सिद्दीकिया गुजरांवाला। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का ये अज़ीमुश्शान कन्वेंशन लाहौर की सरज़मीन पर इतना अज़ीमुश्शान नौजवानाने तौहीद व सुन्नत के नज़म और मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। अल्लाह करीम इनकी मेहनत को कबूल व मंजूर फरमाए। हक और बातिल को समझने के जो तरीके हैं, हराम हलाल को जानने के जो तरीके हैं, उसमें एक तरीका ये भी है, हक वही है जो पूरी दुनिया में हर जगह पर एक ही हो, और बातिल वो है जो इलाकाई होता है। यहाँ का अलग नज़रिया अमल, वहाँ का अलग। तौहीद व सुन्नत पर जब हम बात करते हैं, सुन्नत का मसला समझाते हुए हम ये बात कहते हैं कि यार वो तरीका सुन्नत कैसे बन सकता है जो लाहौर का अलग है, गुजरांवाला का अलग है और पेशावर का अलग है। मसलन मिसाल देता हूँ, जश्न ईद मिलादुन नबी हर इलाके की अलग तरीके के साथ मनाई जाती है। कहीं फौजी बैंड के साथ, कहीं छोटे छोटे बच्चों को निकरें शर्टें पहनाकर उनको नचाया जाता है, और कहीं हलवा पूरी तकसीम होती है, और कहीं नूर पूरी और हूर निकाल कर ये जश्न जाहिर किया जाता है, कहीं मौलवी नाच रहा है। तो ला महाला सुन्नत ऐसी नहीं होती कि जो हर इलाके में मुख्तलिफ हो। वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना और हाथ धोना ये सुन्नत है। गुजरांवाला में भी आप वुज़ू करें, देखें सब इसी तरह कर रहे हैं। आप पाकिस्तान से निकलें, इसी तरह है। अतराफ़ आलम में जहीं भी चले जाएं, वुज़ू का यही तरीका है, चूँकि ये सुन्नत है और सुन्नत पूरी कायनात में एक ही होती है। इसी तरीके के साथ अकायद को समझिए। अदमे सेमाए अमवात, मुर्दे सुनते हैं कि नहीं सुनते? इस सिलसिला में बिला मुबालगा कह रहा हूँ, आप तहकीक कर लें। हमारे पास तो किताबें हैं, आप तहकीक कर लें। इसी शहर लाहौर में एक मुफ्ती से जाकर पूछें, वो आपको और तहकीक बताएगा। दूसरे से पूछें और बताएगा। एक आलिम कहेगा कि यार मुर्दे सुनते हैं, आप कहेंगे किस तरह सुनते हैं? वो कहेगा कि रूह आ गई है और सिर्फ धुन्नी के अंदर दाखिल हुई है, बाकी पूरी जिस्म में दाखिल नहीं हुई। एक दूसरे मौलवी के पास जाइए, दूसरे खतीब के पास जाइए, वो तुम्हें कहेगा कि मैयत सुनता है, लेकिन तशरीह बयान करते हुए कहेगा कि रूह सिर्फ दिल पर आई है,
باقی وجود میں نہیں آئی۔ ایک تیسرے کے پاس جائیں، وہ کہے گا روح صرف عقل پہ آئی ہے، باقی جسم میں نہیں آئی۔ اور ایک تیسرے اگلے کے پاس جائیں، وہ کہے گا کہ جناب روح جسم اور کفن کے درمیان میں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ کسی اور کے پاس جائیں، وہ کہے گا کہ روح کفن جسم سے باہر قبر کے اندر بیٹھی ہوتی ہے۔ اور کوئی کہے گا روح قبر سے باہر ہوتی ہے۔ متعدد اقوال ہیں، اور کوئی بڑی تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کرے گا، وہ یہ کہے گا کہ روح کا تعلق ایسا بن چکا ہے اس میت کے ساتھ کہ اس کے ساتھ یہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور یہ چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے۔ اور حال یہ کہ بعض مولویوں نے لکھا یہ قبروں سے باہر نکل کر اپنے گھروں میں بھی آ جاتا ہے، اور گھروں میں آ کر اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت بھی ادا کر جاتا ہے، اور ہے یہ میت، اور پھر بچے بھی پیدا کر جاتا ہے۔ یہ ایک علاقائی مذہب ہے، میں بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ علاقائی نظریہ ہے۔ ہر مولوی کا نظریہ الگ ہے۔ اگر آپ ملتان کی طرف چلے جائیں، آپ کو جواب آئے گا کہ جناب علی روح نکلی کوئی نہیں ہے، سمٹ کر اندر ہی رہ گئی ہے، بعد میں وہ پھیل گئی ہے۔ یہ علاقائی نظریہ ہے، لیکن جو حق نظریہ ہے وہ ساری جگہوں پر ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ گجرانوالہ میں چلے جائیں، آپ پوچھئے توحید و سنت کے ورکروں سے، آپ پوچھئے اشاعت توحید و سنت سے، آپ پوچھئے اہل حق سے کہ یار میت سنتا ہے یا کہ نہیں سنتا، وہ تمہیں کہے گا کہ میت نہیں سنتا۔ اور آپ ان سے کہیے کہ آخر کیوں نہیں سنتا، وہ تمہیں جواب میں کہے گا کہ میت جو قبر کے اندر ہے اس کے اندر روح موجود نہیں ہے، وہ برزخ میں چلی گئی ہے۔ اور یہ نظریہ پوری کائنات میں ایک ہی نظریہ ہے، اور جو ساری کائنات میں ایک ہی نظریہ ہو وہی حق ہوتا ہے، اور جو علاقائی نظریہ ہو وہ حق نہیں ہوتا، وہ باطل ہوتا ہے۔ کہ میت نہیں سنتا، میت نہیں سنتا، اور روح کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نظریہ جمعیت اشاعت توحید و سنت کا نظریہ ہے، نوجوانان توحید و سنت کا نظریہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، اور یہ علماء جو سٹیج پر بیٹھے ان کا نظریہ ہے، سامنے حضرت شاہ جی اور دیگر افراد، ان سب کا یہی نظریہ ہے کہ میت نہیں سنتا۔ اور نہ سننے کا نظریہ قرآن مقدس نے بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ میرا پیغمبر آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ اب بات یہ ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اللہ کوئی مثال پیش کر کے بیان کر دے کہ تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ میت نہیں سنتا۔ اللہ نے اگلا جملہ فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدعاء، کہ جس طرح بیرے کو آپ اپنی بات کو سنا نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر بات بیان فرمائی ہے کہ بیرا نہیں سنتا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ بیرا کیوں نہیں سنتا؟ اللہ رب العالمین نے صرف ایک پردے پر ممانعت کر دی ہے، ایک رکاوٹ ڈال دی، ایک پردہ ڈال دیا، اس پردے پر جو اللہ رب العالمین نے اس کے کانوں میں بچھا رکھا ہے، اللہ نے وہاں ایک معنی رکاوٹ ڈال دی۔ اللہ رب العالمین کہنا یہ چاہتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، کہ جب صرف ایک معنی ہے، رکاوٹ ہے، حالانکہ وہ جو بیرا ہے اس کے کان ٹھیک ہیں، بظاہر کان ٹھیک ہیں، اگر آپ اس کو چٹکی کاٹیں وہ محسوس کرے گا، درد محسوس کرے گا۔ رب کائنات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس وقت لا تسمع الصم الدعاء، ایک پردے میں خرابی پیدا ہو گئی، وہ نہیں سنتا۔ انک لا تسمع الموتى، جب یہی پردہ ڈیڈ ہو جائے گا وہ کس طرح سنے گا؟ رب کائنات یہ مثال دے کر بات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے کہ ایک مقناطیس ہے، اس میں آپ ترما پول درمیان میں لگا دیں، ایک فوم لگا دیں اور اس کا انقطاع کر دیں۔ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ انقطاع ہے کہ اس مقناطیس کا تعلق یہاں سے ختم ہو چکا ہے، اسی طریقے کے ساتھ لا تسمع الصم الدعاء، کہ یہ جو بیرا ہے اس پردے میں اللہ رب العالمین نے صرف ایک رکاوٹ ڈالی ہے۔ اللہ کریم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب رکاوٹ ڈالنے پر وہ نہیں سنتا کہ انک لا تسمع الموتى، اور جس کے کان ہی ڈیڈ کر دیے ہم نے، اور روح نکال کر جس کی آنکھ ہی ڈیڈ کر دی ہم نے، اور روح نکال
کر جس کے ہاتھ ہی بیکار کر دیے، روح نکال کر جس کا جسم ہی بیکار کر دیا۔ رب کہنا یہ چاہتا ہے کہ جس طرح وہ نہیں سنتا معمولی سی رکاوٹ کے ساتھ، یہ تو سارا جسم ہے، یہ جسم میت کا سنتا۔ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میت نہیں سنتا۔ لا تسمع ثم الدعاء، جس طرح کہ وہ بہرا نہیں سنتا، میت بھی نہیں سنتا۔ اور یہ نظریہ میت نہیں سنتا کب تک؟ اس وقت تک جب تک وہ میت ہے، جب تک وہ میت ہے۔ میت کے ہوتے ہوئے میت سنتا، اور میت کب تک ہے؟ قرآن مقدس ذکر کر رہا ہے، قرآن پاک بیان کرتا ہے میت ہے کب تک۔ قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ۔ برزخ کے دو معنی مفسرین نے کیے ہیں۔ ایک تو عام معنی ہے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، یہ ایک پردہ ہے، پردے کے پیچھے چلا گیا ہے، اور یہ پردے میں رہے گا اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کب تک؟ قیامت تک رہے گا، اٹھنے کے دن تک رہے گا۔ برزخ میں چلا گیا اور یہ پردے میں چلا گیا۔ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں جب جہان بدل گیا، جہان بدلنے کے ساتھ پہلے جہان میں وہ کس طرح آئے گا؟ آپ پہلے ایک زمانہ میں عالم ارواح تھے، عالم ارواح سے منتقل ہو کر ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں۔ آپ نے آج تک سنا یہ کہ کوئی آدمی پھر دوبارہ پلٹ کر عالم ارواح میں چلا گیا ہو، عالم ارواح میں دوبارہ چلا گیا ہو؟ آج تک کسی نے یہ بات نہیں سنی۔ اور ایک عالم آخرت ہے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا۔ قرآن مقدس کہتا ہے اے اللہ ہمیں دوبارہ وہاں بھیج دے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں نہیں، وہاں نہیں جا سکتے۔ میرا بھائی توجہ کے ساتھ یہ بات سنیے، جس طرح دنیا میں آ کر بعد میں آپ عالم ارواح میں نہیں جا سکتے اور عالم آخرت میں آ کر دوبارہ عالم برزخ میں نہیں آ سکتے، اللہ کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، تیرے پیچھے ہے پردہ۔ جس طرح یہاں سے دوسرے جہان میں منتقل نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے برزخ میں جا کر دوبارہ اس دنیا میں تو نہیں آ سکتا، تو آ ہی نہیں سکتا یہاں پر۔ ایک معنی تو عام ہے، لیکن ایک معنی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہے، اور یہ بیان القرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت تھانوی صاحب برزخ کا معنی موت کرتے ہیں، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اے موتن۔ اب بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں، قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ وہ میت نہیں سنتا، تو نہیں سنا سکتا۔ کب تک نہیں سنا سکتا؟ فرمایا کہ جب تک وہ میت ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی صاحب یہ معنی کرتے ہیں، فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اے موتن، کہ یہ موت اس کی اِلَى یوم یبعثون، قیامت تک آئے گی۔ اللہ یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جس وقت تم میت کو قبر میں رکھے گا اس کی روح واپس آ جائے گی، یا اس کے کنارے پر آ کر بیٹھ جائے گی، یا تیرے گھر میں آ کر چلی جائے گی، اور یا وہاں پر زمین پر چلے پھرے گی، اور تیرے گھر میں آ کر اپنے گھر میں آ کر وہ بچے بھی جنے گی۔ اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور یہ موت رہے گی قیامت تک۔ یہ موت کب تک رہے گی؟ بولو شاباش۔ ہم ہیں دیوبندی، یہ ہیں دیوبندی، لاہور کی اس سرزمین پر یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم ہیں مولانا قاسم نانوتوی کے ماننے والے۔ آج میں حوالہ پیش کر کے جا رہا ہوں، جمال قاسمیہ کے اندر حضرت مولانا نانوتوی صاحب نے فرمایا، حجت الاسلام نے کہا، حضرت شیخ الاسلام نے کہا، انہوں نے کہا اس زمانہ میں، انہوں نے اپنے زمانہ کی بات کی، فرمانے لگے اس زمانہ میں امکان اسما کا چرچا کرنا، یہ کہنا ممکن ہے کہ مردہ سن لے، ممکن ہے کہ مردہ سن لے، مردہ سنتا نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ مردہ سن لے، یہ بات کرنا، حضرت نانوتوی نے یہ بات فرمائی، فرمایا اتنا جملہ بھی کہنا دین کا فائدہ تو کچھ نہیں ہے، یہ شرک کے پھیلنے کی ذریعہ ہے۔
فرق پھیلے گا. عوام کو صرف یہ بتا دیا جائے اس طریقے کے ساتھ قبرستان میں جاؤ اور وہاں جا کر مصنون طریقے کے ساتھ تم دعا پڑھ کر آ جاؤ, اس سے زائدہ کی بات نہ کرو. اگر تم نے یہ بھی کہہ دیا کہ ممکن ہے کہ سن لے, تو لوگ مشرک ہو جائیں گے, لوگ اسلام سے پھر جائیں گے, لوگ شرک کی طرف چلے جائیں گے, توحید سے بیگانہ ہو جائیں گے. مولانا نانوتوی نے یہ بات کہی کہ اس عقیدے پر زور یہ دیا جائے کہ میت نہیں سنتا تاکہ لوگوں کی عقائد کی پاسداری ہو جائے. اور اگلی بات سنیے, آج میں پورے حوض سے تائید دینا چاہتا ہوں. بخاری شریف میں 10 جگہوں پہ موجود ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول موجود ہے کہ انک لا تسمع الموتى. بخاری میں حضرت قتادہ کے اقوال موجود ہیں کہ اگر قریب بدر میں سنا گیا, حضرت قتادہ فرماتے ہیں وہ پیغمبر کا معجزہ تھا, وہ امام الانبیاء کا معجزہ تھا, اس کو معجزے تک رکھا جائے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ امام بخاری کہہ رہا ہے, امام بخاری کہہ رہا ہے. علماء تشریف فرمائیں, طلباء بھی موجود ہیں. آپ نے اصول الشاشی پڑھی, آپ نے نور الانوار اصول فقہ کی کتابیں پڑھی, اس میں واضح لفظ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں فلانے آدمی سے کلام نہیں کروں گا. اب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے, فوت ہونے کے بعد اس کی یہ میت ہے, اس کا یہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے, اور وہ اس سے کلام کرتا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی, چونکہ کلام کرنے سے مقصود ہے اس کو سنانا سمجھانا. ان المیت لا یسمع, میت نہیں سنتا, مردہ نہیں سنتا, میت نہیں سمجھتا. میت کے نہ سننے کا عقیدہ صرف حضرت عائشہ نے نہیں بیان کیا, میت کے نہ سننے کا عقیدہ صرف بخاری نے بیان نہیں کیا, میت کے نہ سننے کا عقیدہ صرف قتادہ نے بیان نہیں کیا, میت کے نہ سننے کا عقیدہ سراج الامت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان کیا. توجہ کے ساتھ, یہ بات صرف حضرت امام صاحب کی نہیں ہے, صرف مولانا قاسم نانوتوی کی نہیں ہے. الکوکب الدری میں علامہ رشید احمد گنگوئی نے کہا ہے. علامہ رشید احمد گنگوئی فرماتے ہیں استدل المنکرون, یہ جملے موجود ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ میت نہیں سنتا. منہم عائشہ, ان میں پہلا نام سیدہ طاہرہ کا ہے. اس سیدہ عائشہ کا حدیث پاک بخاری کی ذکر کر رہا ہوں کہ پیغمبر کائنات نے فرمایا تھا کہ میری عائشہ وہ ہے جب اس کے بستر پہ آتا ہوں تو جبریل رب کا قرآن بھی لاتا ہے, سلام بھی لاتا ہے. فرماتے ہیں منہم عائشہ, حضرت عائشہ نے یہ بات کہی. اور اگلا جملہ فرماتے ہیں منہم ابن عباس, حضرت ابن عباس کا بھی یہی نظریہ ہے کہ میت ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ الْإِمَامِ, امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی نظریہ یہ ہے کہ میت ہے. یہ علامہ رشید احمد گنگوئی کا حوالہ دے رہا ہوں. اور آگے پتہ کیا کہتے ہیں, هُوَ السَّيِّعُ عِنْدَنَا, هُوَ السَّيِّعُ عِنْدَنَا. حضرت گنگوئی نے یہ بات کہی. علماء دیوبند کی ریڑھ کی ہڈی ہے گنگوئی, دیوبند کا تاج ہے گنگوئی. فرماتے هُوَ السَّيِّعُ عِنْدَنَا, یہ عقیدہ کہ میت نہیں سنتا. حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ کہ میت نہیں سنتا, ابن عباس کا یہ عقیدہ کہ میت نہیں سنتا, حضرت امام اعظم کا هُوَ السَّيِّعُ عِنْدَنَا, اور یہ عقیدہ میت نہیں سنتا. ہم دیوبندیوں کا بھی یہی نظریہ ہے. تبلیغی جماعت والوں کو دھکا کس نے دیا؟ ہمیں تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی.
کہ تبلیغی جماعت میں چلنے والے لوگوں نے بھی یہ نظریہ بنایا کہ میت سنتا ہے، حالانکہ تم اپنے بزرگوں سے ہٹ گئے ہو۔ فضائل اعمال کس نے لکھی ہے؟ بولو کس نے لکھی ہے؟ مولانا محمد زکریا صاحب نے۔ ان کی ایک کتاب ہے، آخری بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، ان کی کتاب ہے کتب فضائل پر سوالات کے جوابات، اور اس کے اندر حضرت شیخ سے پوچھا گیا میت سنتا ہے کہ نہیں سنتا، مردہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ حضرت مولانا زکریا صاحب نے فرمایا کہ میت سنے گا کیوں؟ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى۔ میت کیوں سنے گا کہ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى۔ اب آپ سے تائید چاہتا ہوں، جب قرآن یہ کہتا ہے مردہ نہیں سنتا، صحابہ یہ کہتے ہیں میت نہیں سنتا، امام اعظم کہتے ہیں میت نہیں سنتا، قاسم ننوتوی فرماتے ہیں میت نہیں سنتا، علامہ رشید احمد گنگوئی، حضرت مولانا حکیم البک تھانوی، جب یہ سارے علماء دیوبند کہتے ہیں میت نہیں سنتا، ذرا مجھے محبت کے ساتھ جواب دیجئے، علماء دیوبند کی امین جماعت کون ہوئی؟ سنانے والی کہ نہ سنانے والی؟ قرآن و سنت کا عقیدہ رکھنے والی اس ملک کے پاکستان میں واحد جماعت ہے جمعیت اشاعت توحید و سنت، اور ذیلی تنظیم نوجوانان توحید و سنت۔ وما علینا۔